अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में दुआ किस तरह मांगी जाती है उसके तरीके पर एक आपको वाक़या बयान किया था कि किस तरह वो बहन अपने से पहले बाकी हाजियों के लिए दुआ मांगती हैं और फिर अपने लिए दुआ मांगती हैं, उनकी दुआ कबूल भी होती है। और फिर मैंने आपको मिसाल बताई थी कि कुरान शरीफ में इवन जो हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो फातिहा पढ़ते हैं, हम देन अत्तहियात पढ़ते हैं, रब्बी जल्ली पढ़ते हैं, उसमें अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है कि हम अपने से पहले बाकी लोगों के लिए दुआ करते हैं या अपने साथ साथ सब लोगों के लिए दुआ करते हैं। यानी कि सिर्फ अपनी ज़ात को ही हम मद्देनज़र नहीं रखते बल्कि अपने साथ साथ अपने मुसलमान बहन भाइयों के हक़ में भी दुआ करते हैं। और फिर मैंने आपको कहा था मैं कुरान शरीफ में बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं जिनका मैं आपसे जिक्र करूँगी जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाई हैं। तो यहाँ पे ना मैं कुरान शरीफ से जो अब मैं दुरूद शरीफ की क्यों वीडियो बनेगी, ठीक है, मैं आपको इसका भी अपना एक मुशाहिदा या कह लें अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या आपसे शेयर इस तरह करूँगी। वाक़या ख़ास तो नहीं है, आई मीन एक ज़िंदगी में जो किस तरह से गुजरी। मैंने अक्सर वीडियोज़ में जिक्र किया है कि मैं बचपन से दुरूद शरीफ पढ़ती आ रही थी, घर वालों की वजह से, ख़ासकर अपने अब्बू की वजह से जो हमें दुरूद शरीफ सिखाया करते थे, दुरूद शरीफ की रेस लगवाया करते थे हम बच्चों में। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, माशाल्लाह 8-9 कज़न्स एक ही घर में होते थे, तो मुकाबला होता था दुरूद शरीफ पढ़ने का कौन ज़्यादा पढ़ेगा। तो बहरहाल इसी तरह ऐसे दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत पड़ गई कि जिस दिन दुरूद शरीफ नहीं पढ़ती थी दिल में बेचैनी और बेसुकूनी महसूस होती थी। तो बस अपने दिल की तस्कीन के लिए कि अच्छा ये सुकून मेरे साथ रहे और मुझे बेचैनी ना हो। हालांकि मुझे समझ भी नहीं आती थी कि मुझे बेचैनी क्यों हो रही, बस मुझे ये पता होता था कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ूंगी तो ये मुझे बेचैनी नहीं होगी। बड़े होते गए, उस वक्त भी आई डोंट थिंक कि मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटी तक भी दुरूद शरीफ की अहमियत का अंदाज़ा हुआ हो। बस दुरूद शरीफ पढ़ना है, कॉलेज स्कूल आते जाते दुरूद शरीफ पढ़ते जाना। और अब मैं अगर पीछे मुड़ के देखती हूँ ज़िंदगी में तो मुझे एहसास होता है कि जो जैसे कह रहे हैं ना कि अनजाने में दुरूद शरीफ की वैल्यू को रियलाइज़ किए बगैर जो मैं दुरूद शरीफ में पढ़ती थी उसने मेरी ज़िंदगी में करम ही करम किया। एक तो होता है कि आप दुरूद शरीफ की अहमियत को जानते हो फिर आप उसे पढ़ते हैं, वो असर एक अलग होता है, लेकिन जो अनजाने में भी अहमियत जाने बगैर जो मैं दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उसने बहुत करम किया मेरी ज़िंदगी में। अब मैं सोचूं तो वो तमाम लोग के जो मेरे लिए बुरे थे लेकिन मुझे नहीं मालूम थे, उन सबको मेरी ज़िंदगी से निकाल दिया, अच्छे तरीके से निकाल दिया। वो तमाम लोग मेरी ज़िंदगी में दुरूद शरीफ के करम की बदौलत ही आए कि जिन्होंने मुझे अल्लाह ताला से करीब किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मज़ीद उजागर किया मेरे दिल में। जब मैंने दुरूद शरीफ की वीडियोज़ बनाने का सोचा था आज से 1 साल पहले, 3-4 साल हो गए होंगे, तो शुरू में तो मैं नज़र करम की किताब थी वो मैं पकड़ती थी और फिर उसको रिकॉर्ड करना शुरू करती थी। लेकिन उस वक्त भी शुरू में अगर आप मेरी बहुत शुरू की वीडियोज़ अगर आप जाके पहली दूसरी तीसरी वीडियो सुनेंगे ना तो अब मैं सुनती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि उसमें ना बहुत ज़्यादा वो रहता था एक आप कह लें कि हिचकिचाहट सी होती थी। मुझे पता था ना मेरी लैंग्वेजेस में समहाउ मैं इसी तरह हूँ कि ना मेरी उर्दू अच्छी ना मेरी इंग्लिश अच्छी, ग्रामर की चीज़ें नहीं समझ आती। अब आप बात करें लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर है मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा भी टाइम वेस्ट हो, लोगों का भी टाइम वेस्ट हो, अच्छे तरीके से बात पहुंच सके। तो बहरहाल उनमें ना एक कमी सी बहुत मुझे खुद महसूस होती है। तो बहरहाल मुझे सिर्फ ये पता, अच्छा मैं दुरूद शरीफ पढ़ती थी, अल्लाह ताला से दुआ मांगती थी कि अल्लाह ताला प्लीज़ मेरी आसानी कर दें। अब अगर मैं ज़िंदगी में इतने साल जो है मैंने हकीकत की बात है दुनिया काम जॉब ट्रैवल इन चीज़ों में गुजारी है, तो अगर मैं थोड़ा सा ये काम करने की कोशिश करी, दूसरों का पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे मेरी आसानी करनी। अच्छा, इसी में मेरी मुलाकात खातून से हुई। वो खातून अगर मैं उस वक्त अपनी 30s में थी, वो माशाल्लाह 40s में थी। वो उन दिनों कुरान की क्लासेस लेती थी। अभी मेरी कमकली आप कह लें। अच्छा खैर, जब भी मेरी उनसे मुलाकात होती थी ना वो मुझे कहती थी तुम भी कुरान की क्लासेस लेना शुरू कर दो, तुम क्यों नहीं लेती, ऐसे नहीं करती वैसे नहीं करती। अब उनका टोकने का अंदाज़ था या क्या था, मैं उनकी बात सुनती थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आप देखें कि एक यकीन मुझे था कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं ये मेरी बेहतरी के लिए हैं, चाहे मुझे बुरे लगे चाहे अच्छे लगे। अब मैं सोचती हूँ, मैं एहसान मानती हूँ खातून का, हालांकि मेरे अपने क्या व्यूज़ थे उनके बारे में अभी आपसे वो भी शेयर करती हूँ। तो एक दफ़ा उनकी जवानी की, हालांकि 10 साल ही मेरे से बड़ी थी, उनकी जवानी की जो मैंने तस्वीरें और वो शादी की उनकी शुरू की तस्वीरें वगैरह देखी तो मैंने उसके बाद अपने दिल में ये सोचा, मैंने कहा माय गॉड, ख़ुद ने उन्होंने अपनी जवानी जो है वो इतने अच्छे तरीके से लैविश तरीके से पूरा एंजॉय करके इन्होंने गुजारी है और अब इन्होंने 40 क्रॉस कर लिया है
اور اب یہ مجھے نصیحتیں کرنا شروع ہو گئی ہیں. یعنی کہ اپنی زندگی تو اچھے خوب شور شرابے میں گزار لی, انجوائے کی, اب یہ مجھے اور باقی سب کو نصیحتیں کرتی رہتی. خیر ایک دن میں اسی طرح اکتائی ہوئی تھی, تو کسی اور بات پہ تھی, تو ان سے سامنا ہو گیا. انہوں نے اس وقت مجھے ایک چھوٹی سی بک دی اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میں تمہارے لیے لے کر آئی ہوں, تو تم ضرور پڑھنا پلیز, تم پڑھو گی نا ایک بار. ہو سکتا ہے ان کو میری اکتاہٹ سے اندازہ ہوتا ہو کہ میں جانتی ہوں, بڑی تھی مجھ سے شاید. میں نے کہا اچھا میں پڑھوں گی. اچھا ایسی بات نہیں ہے کہ میں اس وقت بھی میں روز درود شریف بھی پڑھتی تھی, قرآن شریف بھی پڑھتی تھی, ترجمے کے ساتھ قرآن شریف پڑھتی تھی, اور ایسا بھی نہیں کہ میں کوئی روز پارٹی کرتی ہوں یا کچھ اس طرح, کوئی ایسا بھی کوئی غلط کام میں چیزیں نہیں تھی, بس اپنا کام خاندان کی لائف ہے اس میں بزی تھی. تو بعد ایک دن میں بیٹھی اور میں نے اس بک سامنے پڑھی تھی, تو صرف اس سے کہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا, میں نے کہا ایک دفعہ تو مجھے ضرور اس بک کو پڑھنا چاہیے. تو اس پہ لکھا ہوا تھا مسنون دعائیں, قرآنی دعائیں, مسنون دعائیں. اور جب میں نے وہ بک کھولی تو اس کے اندر مجھے کچھ دعائیں ملنا شروع ہوئیں کہ یہ قرآن شریف کی آیات. وہ میری دلچسپی اور بھی بڑی, حالانکہ قرآن شریف پہلے بھی کتنی بار ترجمے سے پڑھا ہوا تھا, لیکن somehow نظر ہی نہیں پڑی تھی, وقت ہی شاید وہی تھا. اور مجھے کافی انٹرسٹ پیدا ہونا شروع کیا. میں نے کہا واہ, اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی, وہ پھر somehow اوور دا ایئرز, ایسے ہی میں کہوں کہ ایک دم وہ ہو گیا, لیکن اوور دا ایئرز میرے اندر یہ تجسس پیدا ہونا شروع ہوا کہ قرآن شریف کو تو بالکل ایک کامل کتاب کہا جاتا ہے کہ جو گائیڈنس چاہیے وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گی. ہمیں ہی نظر نہ آئے تو یہ ہماری ناقص عقل ہے, ہمارے پاس وہ نظر ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن شریف میں ہر چیز ہے. تو یہ دیکھو یہ دعائیں اتنی خوبصورت ہے. اور پھر وہاں سے مجھے یہ دعا ملی تھی. یہ سورۃ طٰہٰ کی آیات ہیں 25 اور 28, اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو اور اس دعا کا مطلب کیا ہے, اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے, اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. اب آپ دیکھیں, میں جو اللہ تعالیٰ سے درود شریف پڑھ کے دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ جی میرے لیے آسانی کر دیں, میں یہ ریکارڈ کر رہی ہوں ویڈیوز, مجھے جھجک آتی ہے, میری اردو کی تلفظ پروناؤنسیشن جسے آپ کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, میں اگر انگلش میں کروں انگلش میں بھی یہ ٹھیک نہیں ہے, تو میں کیا کروں. آپ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت دعا ہے, بالکل ایگزیکٹلی جو میں مانگ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ان آیات میں اس خوبصورتی سے بیان کیا, اور ایگزیکٹلی مجھے الفاظ دیے کہ میں کیا مانگوں. یا اللہ میرا سینہ کھول دے, میرا کام آسان کر دے, میرے زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. سبحان اللہ, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب بھی میں اس آیت کے متعلق سوچتی ہوں اور اپنے ایکسپیرینس کو سوچتی ہوں. تو پھر میں نے ایسی جو دعا کے الفاظ ہیں انہی کو میں نے یاد کر لیا, اور میں نے وہ دعا جو میں مانگا کرتی تھی اپنے لفظوں میں نے اس کی جگہ ایگزیکٹلی یہ دعا پڑھنا شروع کر دی. اسی طرح سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 بڑی مشہور دعا ہے, رب زدنی علما. یہ اسکول وغیرہ میں اکثر لکھی ہوتی تھی اس وقت, ہمیں حقیقت ہم بس رٹا ہی لگاتے تھے, لیکن آپ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے. مطلب ہے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. ہاں ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کون سا علم میں مانگ رہی ہوں, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, میں نہیں جانتی کہ مجھے کس علم کی ضرورت ہے, بے شک اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ جو میں لرن کرنا چاہ رہی ہوں وہی علم کی بات ہو رہی, لیکن ڈیفینیٹلی اس دعا کے میں نے بہت کرشمے دیکھے ہیں. یہ چھوٹے سے الفاظ ہیں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. تو جو اللہ تعالیٰ نے بہترین سمجھا وہ علم عطا کیا, اور جو بہترین نہیں سمجھا نا, اگر وہ تھا بھی تو اس کو بھلا دیا. تو یہ میں نے اس کا, اور میں حقیقت کی آپ کو اگین میں ایک بات, اپنا مشاہدہ, اپنا ایکسپیرینس, یہ اور درود شریف پڑھنے والے جو ہے نا وہ میری اس بات سے ایگری کریں گے. آپ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں, اپنے لیے کوئی دعا مانگے جا رہے ہیں, لیکن درود شریف آپ کے لیے بہترین لے کر آتا ہے, اور آپ کی زندگی میں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لے آتا ہے کہ جب زندگی میں آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں او مائی گاڈ میں درود شریف پڑھتی آئی, اور اگر میں اپنی ہی اگین بات کروں گی, کتنا عرصہ میں درود شریف پڑھتی ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں اپنے لیے دعا کیا مانگوں. اکثر ہوتا تھا, پھر میں سوچتی تھی یہ شکر گزاری ہے کہ نہ شکری ہے, یہ کیا بات ہے. کتنا عرصہ میں کوئی دعا نہیں مانگتی تھی, بس میں صرف درود شریف پڑھتی تھی, اور جب دعا مانگنے کے لیے بیٹھتی تھی تو خیال آتا تھا کہ کیا دعا مانگوں, کہیں اللہ تعالیٰ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ناشکری کر رہی ہے, یہ پتہ نہیں ایسے, یعنی کہ بس عجیب سے, آپ کو پتہ ہے بس سے اور 100 چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک بہت سارا عرصہ میں نے ایسا بھی گزارا جس میں صرف میں درود شریف پڑھتی تھی اور دعا نہیں مانگتی تھی, لیکن اس میں مجھے اس ایک بات کی تسلی تھی کہ میں درود شریف پڑھ رہی ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے, یہ درود شریف بھی تو ایک دعا ہے نا, بہت بڑی دعا ہے کہ آپ
یا اللہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرتے ہیں، برکت جو بھی آپ کے درود شریف کے الفاظ ہوتے ہیں نازل کر دیں، تو اس کے جواب میں فرشتے آپ کے حق میں دعا مانگ رہے ہیں. آپ حضور کی آل مبارک کے لیے کا ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے حق میں دعا مانگ رہے ہیں. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کا جواب بھیج رہے ہیں. آپ خود امیجن کریں نا کہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم سلام پیش کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمارے لیے سلامتی کا جواب دیں. دعا ہے یہ بھی ایک. تو یہ درود شریف ہی ہے کہ جس نے مجھے ان دعاؤں سے متعارف کروایا، اور ان لوگوں کے تھرو کہ جن کو کبھی میں ناپسند کرتی تھی، مجھے بہت پیار ہے، مجھے بہت قدر ہے ان تمام لوگوں کی کہ جنہوں نے مجھے کسی بھی طریقے سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا. مجھے قرآن کی سمجھ کا جو ایک راستہ ہے وہ میرے لیے کھولا. یہ بہت نیا راستہ تھا میرے لیے. اب بہت ساری ایپس ہیں، بہت ساری بکلیٹس آپ کو مل جاتی ہیں کہ جن میں قرآنی دعاؤں کا ذکر ہے. کم از کم 40 دعائیں تو موجود ہیں. اکثر جب لوگ ذکر کرتے ہیں کہ دعا کریں میری شادی ہو جائے یا کچھ ہے، تو میں ان کو اس دعا کا بہت ذکر کرتی ہوں، کہتی ہوں کہ اس دعا کو، اس آیت کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنے لیے دعا مانگیں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا. اگر اس کا مطلب آپ پڑھیں وہ ہے، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا. اب دیکھیں کتنا کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں گائیڈ کر دیا. اگر کوئی خاتون لڑکی اپنے لیے اپنی شادی کے لیے دعا مانگ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا مانگے؟ وہ یہ مانگے کہ یا اللہ مجھے ایسا شوہر اور ایسی اولاد عطا کر کہ جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. یہ اس قدر مکمل دعا ہے کہ ایسا لائف پارٹنر، ایسی اولاد عطا اللہ تعالیٰ آپ کو کرے کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اکثر لوگ میسج کرتے ہیں کہ دعا کر دیں کہ مجھے ایسا لائف پارٹنر مل جائے. مجھے یاد ہے ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھے میسج کیا، تو جو ان کا میسج تھا ان کو اپنی بیوی میں اتنی ڈھیر ساری کوالٹیز چاہیے تھی، تو ایک جوک بھی بنا ہوئے. تو میں نے کہا دیکھیں ایک بیوی میں تو نہیں ملے گا آپ کو، تو 3-4 شادیاں کرنی پڑیں گی اس کے لیے. اسی طرح جب اکثر لڑکیوں کے میسج آتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اور پھر دعا کیا کہ پوری لسٹ ہوتی ہے، ایسا ہو، امیر بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، لمبا بھی ہو، گورا بھی ہو. اچھا لڑکوں کی بھی یہی لسٹ اسی طرح کی آتی ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ وہ تمام لوگ کہ جو اپنی شادی کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ اس آیت کو پڑھیں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کے مطابق دعا مانگیں. اب دیکھیں اس آیت میں نہ صرف آپ اللہ تعالیٰ سے لائف پارٹنر مانگ رہے ہیں، بلکہ اولاد بھی مانگ رہے ہیں اور بہترین مانگ رہے ہیں. اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8. اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. میری ریکویسٹ ہے کہ وہ تمام لوگ جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ اس دعا کو ضرور یاد کریں، اپنے الفاظ میں مانگ لیں. ضروری نہیں کہ آپ ایگزیکٹلی اس آیت میں ہی دعا مانگیں، آپ اپنے الفاظ میں بھی اس دعا کو کہہ سکتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت عطا کر دی ہے. لیٹس اسیوم درود شریف کی صورت میں آپ کو ہدایت عطا کری ہے، تو اب آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے مجھے یہ ہدایت عطا کی ہے، جو بھی نوازا ہے، اب میرے دل کو ٹیڑھا نہ کریں. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67، اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اسی طرح جب آپ غم سے گزر رہے ہوتے ہیں، آپ بے سکون ہوتے ہیں، تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 ہے. اس کا مطلب ہے بے شک میں اپنی بے قراری اور اپنے غم کا شکوہ اللہ سے کرتا ہوں. اور یہاں پہ ایک بہت خوبصورت کانسیپٹ آتا ہے مناجات کا، جس میں آپ باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. جب آپ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ایک یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ یار دل کی بات تو کر دی ہے اس سے، اب کہیں یہی بات میرے ہی منہ پہ نہ واپس کر دی جائے یا اور لوگوں میں نہ پھیلا دی جائے. جب آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں تو سکون ہی سکون. آپ اس کو ٹرائی کریں، آنکھیں بند کریں، چاہے آپ سونے والے ہیں، صبح اٹھے ہیں، نماز میں، سجدے میں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں. جو دل میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں. آپ دیکھیں گے کہ اس وقت آپ کو جو سکون ملے گا نا، وہ کسی انسان سے بات کر کے نہیں ملے گا. بہرحال قرآن میں موجود ہر دعا والی جو آیت ہے وہ بے انتہا خوبصورت ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو لگے گا کہ یہ جیسے آپ ہی کے لیے بنائی گئی ہو. اینڈ میں کروں گی سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 286. اس کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کر لیں. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مولا ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اکثر ہم سوچتے ہیں کہ میں تو اس سکون سے بیٹھی ہوں، کون سی کافر قوم ہے میرے آس پاس. لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ بھی تو کافر قوم ہی ہے نا. وہ لوگ جن کو جنات تنگ کر رہے ہوتے ہیں، جن کو شیاطین تنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہترین دعا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دیں، ہم پہ بوجھ نہ ڈالیے گا، ہمیں نہ صرف معاف کر دیں بلکہ ہمیں بخش دیں اور ہم پر رحم کریں. تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ضرور ان دعاؤں کو پڑھیں. آپ لوگوں کو اپنے حسب حال یا اپنے مطابق ضرور دعائیں ملیں گی، بہترین الفاظ ملیں گے جن میں آپ اللہ تعالیٰ سے
اپنے لیے دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اول آخر درود شریف پڑھیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں اور اپنے لیے دعائیں بہترین الفاظ میں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت دونوں جہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں نصیب کریں، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔